अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल-इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दरूद पढ़ेंगे सारे मिलके। दर्स नंबर क्या नाम है, शेर नंबर जो है वो 35 से है कि वरफ़ा बिवाविन व बियजरुर वनसिबि सालिम जमअ आमिरिन व मुज़निबि। यहाँ पे गुफ्तगू जमा सालिम की जो है वो शुरू हो रही है। यानी असल जो खाका हमारे यहाँ ये बना है कि मुअर्रब मबनी में हमने जो है वो गुफ्तगू शुरू की कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको एराब जो है वो असली नहीं मिलता, बल्कि क्या एराब नियाबती कहते हैं या एराब फ़रई कहते हैं, ठीक है, या बाल्फाज दीगर जो शरह क़त्र की इस्तिलाह है कि अलामात एराब उनकी असली नहीं होती बल्कि अलामात क्या होती हैं, फ़रई होती हैं। तो उसे क्या कहते हैं कि हरकत को छोड़ के आप किसकी तरफ जाते हैं, हरूफ की तरफ जाते हैं। उनमें से सबसे पहले हमारे पास अस्माए सित्ता है कि वहाँ पे रफ़ में वाव मिली, नस्ब में अलिफ मिली और जर में क्या मिली, या मिली। उसके बाद हमारे पास मुसन्ना आया, ठीक है, तस्निया जिसे हम कहते हैं। मुसन्ना में हमें रफ़ में अलिफ मिली और नस्ब और जर दोनों में क्या है, या मिली। अभी 35 नंबर शेर से क्या है, ये जमा सालिम है, ठीक है, जमा मुज़क्कर सालिम। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वरफ़ा बिवाविन, कि रफ़ यहाँ पे वाव के ज़रिए से रहेगी, लेकिन वह बियजरुर वनसिब, या के साथ जर भी रहेगी और नस्ब भी रहेगी। यानी वह बिया, या के ज़रिए से उजरुर आप जर दें और वनसिब और आप नस्ब दें। तो ये बिया जो है ना, जार मजरूर, ये किसके मुतल्लिक़ हो जाएगा, उजरुर के क्या हो जाएगा, मुतल्लिक़ हो जाएगा। उजरुर क्या है, फ़िल अम्र है, जर्रा जुर्र से आप सीधा निकालें तो उजरुर भी आप बना सकते हैं। से दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, जुर्रा और उजरुर। वनसिब ये भी फ़िल अम्र है, नसब यनसिब से इनसिब यहाँ पे है, तो वनसिब मिला के क्या पढ़ रहे हैं। आगे जो सालिम जमअन है, ये इसके लिए क्या वाक़या हो रहा है, मफ़ूल वाक़या हो रहा है। वनसिब सालिम जमअन, उजरुर वनसिब सालिम जमअन। जो सालिम जम है उसको क्या देनी है आपने, नस्ब और जर में क्या है, या के ज़रिए से नस्ब और जर देनी है। किसकी, सालिम जमअन, सालिम जमअ आमिरिन, जम को क्या करेंगे, मुज़ाफ़ करेंगे। यानी आमिर और मुज़निब की जो है वो सालिम, आमिर की जमा सालिम क्या है, आमिरून, और मुज़निब की मुज़निबून। तो यहाँ पे जो है वो रफ़ में जो है वो क्या होगा जी, जाअनी आमिरून हो जाएगा, और जर में मररतु बिआमिरीना, और नस्ब में भी क्या है, मररतु बिआमिरीना। तो वहाँ पर भी ऐसे रहेगा मुज़निबीना वगैरह। अच्छा, ये तो बुनियादी जो है वो ये बहस है, गुफ्तगू है। और इसके बाद जो इसके साथ मुल्हक़ात हैं, जो जमा सालिम के साथ चीज़ें मुल्हक़ होती हैं, बाब इशरून हो गया, आहलून हो गया, इल्लियून हो गया, अरज़ून हो गया, जो शरह क़त्र निदा में क्या मौजूद थे, उनकी क्या तफसील है। लेकिन इस सबसे पहले जो है वो इब्न नाज़िम ने जब इसकी शरह शुरू की, नशार की, तो वहाँ पे एक मुक़दमा जो है वो बांधा, और उस मुक़दमे का मकसद उनका यही है कि ये फ़र्क बतलाना मौजूद है कि जम में और इसमें जम में क्या होता है, फ़र्क होता है। जैसे पीछे बयान किया कि तस्निया में और इसमें तस्निया में फ़र्क होता है। तस्निया मुसन्ना और इसमें तस्निया में फ़र्क बयान किया, क्योंकि वहाँ पे ज़ौज जो है, ज़ौज किसे कहते हैं, दो को कहते हैं, शफ़ भी क्या है, दो को कहते हैं। तो वो इसम है, दो के ऊपर दलालत कर रहा है, लेकिन उसे मुसन्ना हम नहीं कहते, ठीक है। उसका नाम क्या है, इस्मुल लित्तस्नियत। ये कहते हैं कि ये तस्निया के इसमें तस्निया कहते हैं, लेकिन तस्निया नहीं कहते, मुसन्ना नहीं कहते वहाँ पे। यहाँ पर भी ऐसे है कि इसको तो हम जम कह रहे हैं, आहलून को, और क्या नाम है ये मुज़निबून और आमिरून को, इसको हम जम कह रहे हैं, लेकिन हम इसमें जम इसे नहीं कहेंगे। इसमें जम इस किसे कहेंगे, कौम को, लफ्ज़ कौम है उसे क्या इसमें जम कहेंगे। और बकरुन जो है वो इसको हम जम भी नहीं कहेंगे, इसमें जम भी नहीं कहेंगे, बल्कि इसे क्या कहेंगे, इसमें जिन्स हम कहेंगे, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें हैं कि जम और चीज़ है, इसमें जम और चीज़ है, और इसमें जिन्स और चीज़ है। ये जो होती है हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें जम, ये यानी असल में मुफरद के हुक्म में होती है कि आपके पास एक इसम होता है जो मुफरद ही होता है, लेकिन उसको आप माने के एतबार से जो है वो ऐसी चीज़ की लिबास करते हैं कि जो क्या होती है, मजमू होता है, एक गिरोह होता है, ग्रुप होता है। तो इसी वजह से इसका हुक्म जो है वो आम तौर पे क्या रहता है कि आप इसकी तरफ जो ज़मीर है वो वाहिद की भी पलटा सकते हैं
آپ اس کے لفظ کو دیکھیں، مثلا جا انل قوم، جا القوم میں جا کو آپ نے کیا لگایا، واحد کا صیغہ استعمال کیا، جا القوم، ٹھیک ہے، القوم جا، القوم جا میں اب جا کیا ہے، اس کے اندر ایک ہی ضمیر رکھیں گے جو اس کی طرف پلٹائیں گے، القوم جا، یہ مثال بنے گی۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ القوم جاؤ بھی کیا پڑھ سکتے ہیں، جاؤ آپ نے کیوں پڑھا جمع کا، اس کے معنی کو دیکھتے ہوئے، اور جا آپ نے واحد کا کیوں پڑھا، اس کے لفظ کو کیا دیکھتے ہوئے۔ جبکہ جم میں ایسا نہیں ہوتا، المسلمون کے بعد جو ہے وہ جا نہیں کہیں گے، وہاں پہ وہ لفظ کیا ہوتا ہے، جم ہوتا ہے، لفظ مفرد ہوتے ہی نہیں ہے، یہاں پہ لفظ مفرد ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے، جم ہوتا ہے، لیکن جم میں لفظ ہی کیا ہوتا ہے، جم ہوتا ہے۔ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف ہمیشہ جم کی ضمیری پلٹا سکتے ہیں، مفرد کی کیا ہے نہیں پلٹا سکتے، سوائے وہ جمع غیر ذوی العقول کی، اور وہ ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف جو ہے وہ واحد مؤنث کی ضمیر پلٹاتے ہیں، وہ چونکہ جم کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا کیا رہتا ہے، فرق رہتا ہے۔ اور معنی کے اعتبار سے جو ایک فرق یہاں پہ ابن ناظم نے محسوس کروانے کی کوشش کی کہ انہوں نے دو اصطلاحیں یہاں پہ بیان کی، ایک کو انہوں نے کہا الآحاد المجتمع، اور ایک کو کہا انہوں نے المجموع، ٹھیک ہے۔ آحاد مجتمع یعنی آحاد وہی واحد کی آپ لے لیں، جمع لے لیں، آحاد یعنی اکائیاں، بہت سارے واحد ہیں اور وہ سارے کیا جمع ہو چکے ہیں۔ تو آحاد کے لیے آپ اگر رکھ رہے ہیں ایک اسم کو رکھ رہے ہیں تو وہ جمع بنے گی، یعنی بہت ساری آحاد کے لیے جو کٹھی ہیں ابھی۔ لیکن اگر آپ آحاد کو نہیں دیکھتے، آپ پورے مجموع کو دیکھ رہے ہیں، مجموع بنوا ہو مجموع، ایک پورے گروہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے جو آپ رکھیں گے اسے اسم جمع کیا کہیں گے۔ یعنی آپ نے جب قوم کہا تو آپ کی قوم سے مراد رجل و رجل و رجل یہ نہیں تھے آپ کی مراد، قوم سے آپ کی مراد کیا تھا، ایک مجموعہ تھا۔ لیکن جب آپ نے مسلمون کہا تو اس سے مراد آپ کی مسلمون و مسلمون و مسلمون تھی، زیدون کہا تو اس سے مراد آپ کی زیدون و زیدون تھی، اس طریقے سے۔ تو وہاں پہ آپ کی جو نگاہ ہے وہ افراد مجتمع کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم آحاد مجتمع کی بجائے کیا تعبیر استعمال کریں، افراد مجتمع، اور یہاں پہ ہم افراد کی بات نہ کریں، ہم کس کی بات کریں، مجموعہ کی بات کریں کہ یہ مجموع کے لیے کیا ہے، یہ کیا ہے بنایا گیا ہے اسم۔ تو یہ اس کے بنیادی فرق ہیں، کچھ اور دقیق فرق بھی ہیں جو ابن ناظم نے یہاں پہ بیان کیے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہیں۔ القول فی هذه الابیات، یہ جو اوپر اشعار ہیں 35 سے 38 تک، ان میں جو قول ہے یعنی ان میں جو گفتگو کرنا ہے، یستدعی کا مطلب تقاضا کرتا ہے کہ تقدیم مقدمۃ، کہ ہم ایک مقدمہ کو پہلے لکھیں، وہی اور وہ مقدمہ کیا ہے کہ ان الاسم الدال علی اکثر من اثنین، کہ وہ اسم جو دلالت کرتا ہے علی اکثر من اثنین، دو سے زیادہ کے اوپر، علی ثلاثت اضرب، اس کی لغت عربی میں 3 قسمیں، اضرب اقسام کے معنی میں، جمع واسم جمع واسم جنس۔ اچھا 3 قسمیں کیوں ہیں، لأن الدال علی اکثر من اثنین بشہادت تأمل، کیونکہ جو اسم دلالت کرتا ہے 2 سے زیادہ کے اوپر، بشہادت تأمل، اس کے اوپر گواہی کون دیتا ہے، تأمل، ہمارا غور و فکر کرنا، یعنی کلام عرب میں ہم نے غور و فکر کیا تو اس نے ہمیں گواہی دی کہ جو بھی اسم جو ہے وہ 2 سے زیادہ کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس کی یہ کیٹیگری آپ کو نظر آئیں گی کہ اما ان یکون موضوعا للآحاد المجتمع، للافراد المجتمع، کہ یا تو اس اسم کو وضع کیا گیا افراد کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، لیکن کون سے افراد، المجتمع، جو ابھی اکٹھے ہیں سارے۔ وَدَالًا عَلَيْهَا دَلَالَةَ تَكْرَارِ الْوَاحِدِ بِالْعَطْفِ، اور یہ اسم اس کے اوپر علیہ یعنی آحاد مجتمع، آحاد مجتمع کے اوپر کیسے دلالت کر رہا ہوگا کہ جیسے جو ہے وہ گویا کہ واحد کی تکرار ہو رہی ہو عطف کے ذریعے سے، یعنی مسلمون ہے تو یہ گویا کہ ایسے ہو کہ مسلمون و مسلمون و مسلمون، یوں عطف کا نظام چل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ وہاں مصنع میں بھی یہی کہا تھا نا، مصنع میں کیا کہا تھا کہ اس کا مثل کے اوپر عطف ہو سکتا ہو، زیدان ہے تو زیدن و زیدن کہہ سکتے ہیں، یہاں پر بھی ایسے ہے کہ آپ معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو واحد کا کیا ہے، تکرار ہو رہا ہوگا عطف کے ذریعے سے۔ اچھا یہ تو پہلی آپ کو کیٹیگری مل جائے گی، اسے کیا کہتے ہیں، جم کہتے ہیں۔ وَإِمَّا يَكُونَ مَوْضُوعًا لِمَجْمُوعِ الْآحَادِ، ٹھیک ہے، یہاں پہ مجموع کو کیا لے آئے، پہلے لے آئے، وہاں پہ آحاد کو پہلے لے کر آئے تھے، یہاں پہ مجموع کو پہلے لے کر آئے کہ لمجموع الآحاد یعنی لمجموع الافراد، کہ اسم کو وضع کیا گیا کس کے لیے، مجموع کے لیے، یعنی آپ نے گروہ مراد لی، آپ نے جماعت مراد لی،
ٹھیک ہے، کہ میں اس مجموعے کے لیے جو ہے وہ نام رکھ رہا ہوں۔ آپ کے پاس ایک اسم تھا، اس اسم کو آپ نے کس کے لیے بنا لیا جی؟ ایک گروپ تھا، ایک مجموعہ تھا، اس کے لیے کیا بنا دیا۔ جبکہ زیدون اور مسلمون میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی مسلمون کا آپ نے گروپ دیکھا اس کے لیے مسلمون رکھتے، نہیں، آپ نے مسلمون کیا مطلب، یعنی جتنے بھی زیادہ مسلمان ہوتے رہے، مسلمون زیدون میں بھی آپ نے یہی کہا، ٹھیک ہے۔ آپ کے نگاہ میں یہ نہیں تھا کہ کوئی مخصوص گروپ اپنے علاقے میں ہے تو اس کا نام ہم کیا مسلمون رکھ رہے ہیں، جبکہ قوم میں ایسا نہیں ہے۔ قوم میں کیا ہے، آپ نے ایک ایک بندے کو جوڑ کے آپ نے کہا کہ بھی ان سب بندوں کا عطف کر لیں یا ان کے لیے قوم کا لفظ بولیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ نے ایک مجموعے اور قبیلے کو دیکھا، اس کا نام آپ کے کیا رکھا جی؟ قوم، لفظ قوم رکھ دیا۔ تو یہ دوسرا چکر ہے۔ تو اس میں فرق یہی ہے کہ افراد مجتمع کے لیے واضح ہو تو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ جمع کہتے ہیں، اور مجموعے الافراد کے لیے واضح ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع کہتے ہیں۔ تو افراد مجتمع اور مجموعے افراد، یہ تعبیر کیا ہے آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دالن علیہا، یہ جو مجموع کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے علیہا، ان افراد کے اوپر۔ کیسے دلالت کرتا ہے؟ کہ دلالت المفرد علی جملۃ اجزاء مسمہ، کہ جیسے ایک اسم مفرد ہو، واحد کا ہو، جمع نہ ہو، وہ دلالت کرے علی جملۃ اجزاء مسماتن، کہ وہ کس کی دلالت کرے؟ مسمہ ہونا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، علی جملۃ اجزاء مسمہ، کہ یہ اپنے مسمہ کے کیا ہے؟ تمام اجزاء کے اوپر جیسے دلالت کرتا ہے۔ یعنی لفظ آپ کے پاس واحد ہے اور لفظ واحد کے کیا ہوتے ہیں؟ اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی ہم انسانی مثال لے لیں کہ ہم نے کہا کہ زید، ہم نے اس بچے کا جو ہے وہ نام رکھا زید، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہیں گے کہ بھئی زید آپ نے اس کے سر کا نام رکھا، پیٹ کا نام رکھا، ٹانگوں کا نام رکھا، کیا آپ نے کہا اس پورے کا نام، یہ پورا ہے سب، اس پورے کا نام نے زید رکھا ہے۔ پورے کا نام کیا مطلب؟ کہ زید کے جو ہے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلیں جی زید سے مراد اس کا سارا جسم ہی ہے، سارا یہ بندہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ افراد کے طور، اجزاء کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں مسمہ کے اس کے اسم کو، کہ یہ پورا جو جملہ ہے اجزاء، یہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ تمام کے تمام۔ یعنی دلالت المفرد، جیسے مفرد دلالت کرتا ہے علی جملۃ اجزاء مسمہ، کہ اس کے مسمہ کے اجزاء کو جملہ کے طور پہ دیکھیں، جملہ یعنی کل کے طور پہ دیکھیں، مجموع کے طور پہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے وہ جو جسم ہے، ایک جسم کے اجزاء کو آپ نے الگ الگ نہیں دیکھنا، پورے جملہ کے طور پہ دیکھیں گے تو اس ساری چیز کا نام کیا رکھ دیا؟ زید رکھ دیا۔ اسی فریج میں کیا ہے؟ دروازہ اور یہ ساری چیزوں کو الگ الگ نہیں دیکھنا، پورے فریج کو جو ہے مجموع کے طور پہ دیکھا تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ثلاجہ نام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ کمرے میں آپ نے کیا ہے وہ اجزاء کو الگ الگ طور پہ نہیں دیکھا، جملۃ اجزاء ہی، یعنی اس کمرے کے تمام اجزاء کو ایک ہی دفعہ میں دیکھا، جملہ، ٹھیک ہے۔ جملہ مبنی نہیں کہتے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جملہ مبنی، سارے کے سارے، یعنی جملہ کے طور پہ دیکھا، یعنی کل کے طور پہ دیکھا اور نام کیا اس کا رکھ دیا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ اس میں جمع کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دو ہوگی۔ تیسرا کیا ہے کہ وَإِمَّا أَن يَكُونَ مَوْضُوعًا لِلْحَقِيقَةِ، یا تو وہ اس کو آپ نے وضع کیا ہوگا اس اسم کو کس کے لیے؟ حقیقت کے لیے۔ حقیقت سے کیا مراد ہے؟ نو، یعنی منطق میں جسے ہم نو کہتے ہیں نا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں۔ ایک جنس ہوتا ہے، جنس کو بھی ہم نو کہہ سکتے ہیں، مثلا حیوان کے جو ہے وہ اب فرس ہے، ایبل ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ انواع ہیں، ٹھیک ہے، حیوانات کی یہ قسمیں۔ انسان بھی کیا ایک نو ہے۔ تو اب لفظ انسان کو جب ہم نے وضع کیا تو اب اس میں ہم کیا ایک انسان کے لیے وضع کر رہے ہیں، دو کے لیے، گروہ کے لیے، گروپ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سوال ہوگا نا۔ یعنی آپ نے جمع میں کیا کہا جی؟ افراد مجتمع کے لیے وضع ہوتا ہے۔ اس میں جمع میں کیا کہا جی؟ مجموعہ افراد کے لیے وضع ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا انسان بتائیں، انسان کس کے لیے وضع ہے؟ افراد مجتمع کے لیے لفظ انسان وضع کیا ہے، یا لفظ انسان آپ نے وضع کیا ہے کس کے لیے جی؟ مجموعہ افراد کے لیے۔ مجموعے کے لیے وضع کیا ہے یا افراد مجتمع کے لیے؟ وہ کہتے ہیں نہ افراد کی بات ہے نہ مجموعے کی بات ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے انسان وضع کیا ہے حیوان ناطق کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنے بچے خاموش کرا کے بٹھایا کریں۔ تو انسان کس کے لیے وضع کیا؟ نہ افراد مجتمع کے لیے نہ مجموع کے لیے، بلکہ کس کے لیے؟ ایک حقیقت کے لیے۔ وہ حقیقت کیا؟ نو ہے، یعنی انسان کی ہم کیا تعریف کرتے ہیں کہ انسان کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ حیوان ناطق کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کیا مطلب کہ ہم نہ اس میں افراد کو دیکھ رہے ہیں، کوئی باقاعدہ ہم ایک ایک فرد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہماری نگاہ کس کے اوپر ہے؟ کوئی گروہ کے اوپر ہے۔ ہماری جو ساری نگاہ ہے نا کہ انسان سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ کہ ایک ایسا جاندار کہ جو سوچ سکتا ہو، جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہمارے ذہن میں یہی ہے۔
تو جب کہ قوم میں اور مسلمون میں یہ نہیں ہوتا. قوم مسلمون میں یعنی ایک ایسے افراد کہ جو اسلام لاتے ہیں اس کو ہم مسلمون کہہ رہتے ہیں. قوم کیا مطلب یعنی جس طرح قوم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فلاں قوم ہو گئی, اس قوم کی کیا ہے مغل قوم ہو گئی فرض کریں, ٹھیک ہے, تو اس کی قوم کے کیا ہے افراد کا مجموعہ کیا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. جبکہ انسان جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس میں نہ ہمارے پاس کوئی مجموعہ ذہن میں ہے نہ افراد ذہن میں ہے, دونوں کو ہم نہیں دیکھ لیتے, بلکہ ہماری نگاہ کیا ہوتی ہے کہ انسان سے مراد کیا ہے, ایک ایسا جاندار کہ جو کیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, کہ جسے منطق میں کیا کہتے ہیں حیوان ناطق کہتے ہیں. اچھا, این یکون موضوع للحقیقت, اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ جو اسم آپ نے وضع کیا وہ حقیقت کے لیے وضع کیا ہے, ایک نوع کے لیے کیا وضع کیا ہے کہ ملغا فیہ, کہ اس اسم میں آپ نے کیا کیا کر دیا, ملغا کر دیا. ملغا کہنے الغا کر دینا, چھوڑ دینا. کس چیز کو چھوڑ دیا؟ ملغا فیہ اعتبار الفردیت والجمعیت, نہ آپ نے اس میں فردیت کو دیکھا یعنی افراد کو دیکھا, افراد مجتمع کو, اور نہ ہی جمعیت گروہ, ٹھیک ہے, جمعیت یعنی مجموع کو دیکھا. افراد کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جمع میں دیکھتے ہیں نا. جمعیت اور مجموع کو کس میں دیکھتے ہیں؟ اس میں جمع میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نہ ہی آپ فردیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں افراد کو, اور نہ ہی کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مجموع اور جمعیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی نہ ہی آپ انسان کا جب آپ نے اس کو وضع کیا معنی کے لیے تو نہ ہی آپ کسی گروپ کے لیے وضع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جمعیت جیسے کہتے ہیں, نہ ہی جو ہے وہ بہت سارے افراد جمع ہو چکے ہوں تو ان کے لیے کیا انسان کو وضع کر رہے ہیں, نہیں, یہ آپ کی مراد ہی نہیں ہے. پھر مراد آپ کی کیا ہے کہ نہیں میں حقیقت کے لیے وضع کروں, اور وہ حقیقت کیا ہے اس کو جب کھولیں گے تو وہ کیا جی حیوان ناطق حقیقت ہے. الا ان الواحد ينتفي بنفي, لیکن ہے تو افراد کے لیے نہیں ہے, گروہ کے لیے بھی نہیں ہے, لیکن وہ جو ہر ایک ہے وہ منتفی ہو جائے گا بنفی ہے, کہ جب یہ انسان کیا ہوگا منتفی ہوگا. یعنی جب اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ مدرسہ میں گیا تو وہاں پہ کوئی ایک انسان بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اس نے کیا کی انسان کی نفی کی, تو انسان مدرسہ سے انسان کی نفی کی, تو انسان کی نفی ہونے سے کیا ہے وہ افراد کی بھی نفی ہو گئی ہے, کہ ایک ایک فرد کی بھی وہاں پہ کیا ہوگی نفی ہوگی. تو وہ آپ کہیں گے بھی جب یہ واضح کس کے لیے تھا؟ حقیقت کے لیے تھا, افراد کے لیے واضح نہیں تھا, تو اس حقیقت کی نفی سے افراد کی کیسے نفی ہوگی؟ تو ہم کہتے ہیں ظاہری بات ہے وہ فرد ہوں گے تو ان کے اندر حقیقت موجود ہوگی نا, جب حقیقت کی نفی کر دی تو افراد کی بھی کیا ہو جائے گی نفی ہو جائے گی. لیکن الٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم کچھ افراد کی نفی کرتے ہیں تو افراد کی نفی کرنے سے حقیقت کی نفی ہو جائے گی, نہیں, حقیقت کی نفی نہیں ہوگی. حقیقت پھر بھی کیا ہے ذہن میں کیا رہتی ہے موجود رہتی ہے, سارے افراد ختم بھی ہو جائیں. آپ کہتے ہیں انسان کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے؟ اس جاندار کے لیے جو کیا ہے سوچ و بچار رکھتا ہے, تو وہ معنی اور اس کی جو حقیقت کے لیے وضع ہوا ہے وہ تو باقی رہے گی, ٹھیک ہے, افراد اس کے ختم ہو جائیں. یا ایک بھی فرد دنیا میں ہو تو پھر بھی حقیقت خارج میں کیا ہو سکتی ہے, یعنی ہے انسان اس میں جنس, لیکن پوری دنیا میں فقط ایک انسان ہو تو پھر بھی کیا ہے یہ انسان خارج میں آ جائے گا, یہ انسان خارج موجود ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کے لیے کوئی گروہ کی افراد کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی فرد کیا ہے اس کے لیے کافی ہے. ایک فرد بھی خارج میں نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ ذہنی طور پہ ہمارے ذہن میں اس کا جو ایک حقیقت کے نام رکھا تھا وہ کیا ہے موجود ہے. تو ذہن کو نکال دیں, ذہن میں تو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. خارج کے اعتبار سے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ خارج میں اس کے لیے افراد کے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ایک فرد بھی ہو تو یہ کیا کافی ہے. جبکہ جم میں ایک اگر بندہ ہو تو اسے کیا قوم ہم کہہ سکتے ہیں, ایک بندے کو قوم نہیں کہہ سکتے. مسلمون جو ہے وہ مسلم تو ایک بندے کو کہہ سکتے ہیں خارج میں ہو, لیکن مسلمون کیا ہے نہیں کہہ سکتے, جبکہ انسان جو ہے وہ ایک کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہاں تک جو ہے نا اس پہرے تک ہمارے سامنے کیا چیز آئی کہ جم میں کیا ہوتے ہیں افراد ہوتے ہیں, اور وہ ان سب کا ایک کا دوسرے کے اوپر عطف ہو رہا ہوتا ہے, تکرار ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں جم میں افراد کی طرف نگاہ نہیں ہوتی, جمعیت کی طرف نگاہ ہوتی ہے, گروپ کی طرف. اور دونوں میں مشترکہ نقطہ کیا ہے کہ اگر خارج میں ایک ایک بندہ ہوگا تو یہ دونوں کیا ہے پریکٹیکل نہیں ہوں گے, صدقی نہیں کریں گے خارج میں. خارج میں ان کو کیا ہے 2 3 4 اتنے کیا چاہیے ہوتے ہیں, 2 سے زیادہ کیا ہونے چاہیے, تب کیا ہے یہ خارج میں تطبیق کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمون ہیں یا جو ہے وہ قوم ہے. اس میں جنس کے اوپر آ جائیں, اس میں جنس میں نہ آپ افراد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو افراد کے لیے وضع کی ہے, اور نہ آپ کیا ہے گروہ کو اور جمعیت کو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, مجموع کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. پھر آپ دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جنس کیا ایک حقیقت ہے. حقیقت کیا مطلب نو جسے ہم کہتے ہیں منطق میں, کہ یہ والی جو حقیقت ہے نا اس طرح کا جو جاندار ہے, اس طرح کا جو جاندار ہے اس کے لیے ہم لفظ انسان کو کیا کر رہے ہیں وضع کر رہے ہیں.
ہماری یہ نگاہ نہیں ہے کہ خارج میں اس کے کتنے افراد ہیں، ایک ہیں، دو ہے، گروہ ہے، کیا کچھ نگاہ. ہم بس وہ جو ایک جاندار کی حقیقت ہے، جو ایک مخلوق کی خاص قسم کی ایک حقیقت ہے اور قسم ہے، اس کے لیے ہم یہ لفظ کیا کر رہے ہیں، وضع کر رہے ہیں. جیسے انسان کو لے لیں، جیسے فرس کو لے لیں. اس میں جنس میں اگر خارج میں ایک بھی بندہ ہو نا، اس کا ایک بھی مصداق ہو، تو وہ خارج میں کیا ہے، صدق کر جاتی ہے، تطبیق کر جاتی ہے. اس کو خارج میں بننے کے لیے تین یا تین سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ایک بھی ہو تو یہ کیا ہے، کافی ہے. ہاں اس کی کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو خارج میں آنے کے لیے کیا ہے، کم از کم تین کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن عام طور پہ کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا، یہ جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، اس فرق کو کیا کہتے ہیں جی، پہلا فرق، اور یہ فرق معنی کے اعتبار سے ہے. دوسرا فرق، ٹھیک ہے، وہ بھی تقریباً جو ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ فالموضوع للآحاد المجتمعۃ هو الجمع، کہ آحاد مجتمع کے لیے جو چیز وضع کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو وہ پہلے والی بات ہوگی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آگے یہ نئی بات ہے، سواء کان لہ واحد من لفظہ مستعمل، سواء کان لہ، چاہے اس جمع کے لیے ہو، کیا ہو، واحد من لفظہ، جو اس کے لفظ جمع میں ہیں اسی لفظوں سے اس کا واحد ہو، اور مستعمل، اور وہ واحد کیا ہے، مستعمل بھی ہو، استعمال بھی ہوتا ہو. جیسے رجال ہے، یہی جو رجال ہے اسی کے لفظ سے آپ ایک واحد لیتے ہیں رجل، اور وہ کیا ہے، عربی میں موجود بھی ہے. ٹھیک ہے، اسود، اسد کی کیا جمع ہے، اسود میں کیا ہے، اسی کے لفظ سے اسد ہمارے پاس کیا موجود ہے. اولم یکن، اولم یکن کیا مطلب، کہ اس کے لفظ سے کوئی واحد ہمارے پاس ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی واحد ہمارے پاس اس کے لفظ سے ہے ہی نہیں. یعنی آپ جو ہے وہ چلے جائیں عربی زبان میں، لیکن آپ کو اس کے لفظ سے کیا ہے، کوئی واحد آپ کو نہیں ملے گا. اس کی مثال انہوں نے ابابیل کی دی ہے. ابابیل کا جو لغت مطلب ہے وہ جھنڈ کا ہے. جھنڈ یعنی بہت سارے گروہ، بہت ساری کیا ہے، جماعت. ٹھیک ہے جی، تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی جماعتن و جماعتن و جماعتن، یوں اس کا آپ معنی کرتے ہیں نا، کہ ابابیل جو ہے وہ ایک جماعت کو نہیں کہتے. ابابیل کیا کہتے ہیں، بہت ساری جماعتیں. ٹھیک ہے، تین یا تین سے زیادہ کی جماعتیں. یعنی ابابیل کا لفظ عربی زبان میں وضع ہوا بہت ساری جماعتوں کے لیے. تو ابابیل کے لیے افراد میں سے پہلا فرد کیا ہے، ایک جماعت ہے، یعنی جماعت کو یہاں پہ فرد کے طور پہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابابیل ایک جماعت کے لیے وضع نہیں ہوا، بلکہ دو، تین یا تین سے زیادہ جماعتیں ہوں اس کے لیے کیا ہوا ہے، وضع ہوا ہے. ٹھیک ہے، الفرق، اور ابابیل کس کے لیے وضع ہوا ہے، فرق کے لیے. ٹھیک ہے، بہت ساری جماعتوں کے لیے. یا آپ یوں کہہ دیں کہ ابابیل وضع ہوا ہے جماعتن و جماعتن و جماعتن کے لیے. ٹھیک ہے، گروہ، جنڈ، یعنی وہاں پہ جو کعبہ پہ حملہ کیا تھا وہ ایک جماعت نہیں تھی اب پرندوں کی، وہ بلکہ کیا تھے، اس پرندوں کی بہت ساری جماعتیں تھیں. یعنی بہت سارے پرندے آئے، مختلف کیا جماعتیں بنا کے، ایک یہ جھنڈ بن کے آیا، ایک دوسرا بن کے آیا، تیسرا. تو یہ بہت سارے جھنڈ بن کے آتے ہیں، جماعتیں بن کے آتی ہیں، ان کے لفظ کیا رکھا جاتا ہے، ابابیل رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک تو پھر آپ توجہ فرمائیں گے کہ یہاں پہ جو قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ابابیل کے جو افراد میں سے جو ہے وہ ایک ایک فرد کے طور پہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ کہیں کہ تین فرد اس کے آگے، بلکہ اس کی جو خود آحاد ہیں، یعنی اس کی جو اکائیاں ہیں، وہ ہر جو اکائی ہے وہ خود کیا ہے، جماعت کے اوپر کیا ہے، مشتمل ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے جو مصادیق ہیں، ہر مصداق کیا ہے، جماعت کے اوپر مشتمل ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ ابابیل کا مطلب کیا ہے، کہ تین یا تین سے زیادہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، تین یا تین سے زیادہ جو گروپ ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ابابیل کہہ سکتے ہیں. ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو جماعت کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ ابابیل نہیں کہہ سکتے. ابابیل کب کہیں گے، کہ یہ جو ابھی ہمارا ایک جماعت بنی ہوئی ہے، اسی طرح کی تین جماعتیں، دو جماعتیں اور بھی آ جائیں ہمارے ساتھ مل کے، تو ہم تین گروہ بن جائیں گے. تین گروہ بن جائیں گے تو، یا تین سے زیادہ بن جائیں گے، تو ان کو کیا کہا جائے گا، کہ یہ کیا ہوگا، یہ ابابیل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ابابیل کا جو ہے وہ ہمیں مفرد جو ہے وہ اس کے لفظ سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے، عربی زبان میں جب بھی آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں گے، ابلا میں جا کے دیکھیں، تو وہاں پہ یہ لفظ کیا لکھا ہوگا، کہ یہ جمع ہے، لیکن آگے کیا لکھا ہوگا، کہ اس کا واحد نہیں ہے. جمع ہے لیکن اس کا واحد نہیں ہے. اب معنی کے اعتبار سے اس کا واحد آپ لے سکتے ہیں، اس کے لفظ سے واحد نہیں ہے نا. معنی کے اعتبار سے واحد کیا ہے، جماعتن. ٹھیک ہے، جماعتن و جماعتن و جماعتن،
معنی کے اعتبار سے آپ نے واحد لے لیا لیکن لفظ کے اعتبار سے آپ نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ کس کی انہوں نے تشریح کر دی؟ جم کی کر دی، لہذا دوسرا آپ اس میں کیا ہے اضافہ کریں گے جم میں۔ جم میں پہلا معنی ہو گیا کہ افراد مجتمعہ کے لیے، دوسری چیز یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے، دوسری چیز کیا ایڈ آپ نے کی کہ چاہے اس کے جمع کے لفظ سے واحد کا لفظ موجود ہو یا جو ہے وہ نہ ہو۔ اچھا، والموضوع لمجموع الاحاد، اور جو اسم وضع کیا جاتا ہے مجموع کے لیے، مجموع احاد یعنی مجموع افراد کے لیے، وہ کیا تھا؟ اسم جمع تھا نا، وہ اسم الجمع، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع کہتے ہیں۔ ابن ناظم کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہمارے پاس یہی کہانی ہے کہ سواء اکان لہ واحد من لفظہ، چاہے اس کے لفظ سے ہمیں واحد ملتا ہو یا جو ہے وہ نہ ملتا ہو۔ اچھا، اس کے لفظ سے واحد ملتا ہو، اس کی انہوں نے کیا مثال دیا؟ رکبن کی مثال دی ہے، رکبن اور صحبن، ٹھیک ہے جی۔ رکبن جو ہے وہ اسم جمع ہے کس کی؟ راکب کی۔ راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار ہونے والا۔ اور صاحب جمع ہے کس کی؟ صاحب کی۔ صاحب کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم جو ہے وہ صاحب ہی سے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اردو میں لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ صاحب ہے، یہ صاحب اگر جمع ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ جی یہ بہت سارے افراد مجتمع کے لیے وضع ہوا ہے۔ اگر اس میں جمع ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ جماعت کے لیے کیا ہوا ہے؟ وضع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابی کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی جماعت، پیغمبر اسلام کے کیا ہے؟ ساتھیوں کی جماعت۔ تو لہذا صاحب کس کے لیے وضع ہوا؟ ایک جمعیت کے لیے وضع ہوا، مجموع کے لیے وضع ہوا۔ تو بس یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ اس میں جمع ہے۔ اسی طریقے سے رکبن جو کہا، ٹھیک ہے، راکب کی کیا اس میں جمع ہے؟ راکب کا مطلب سوار ہونے والے۔ تو راکب سے راکبون جب لے کر آتے ہیں تو یہ سوار ہونے والے بہت سارے، ٹھیک ہے، بہت سارے سوار ہونے والے، یہ جمع میں جائے گا۔ لیکن رکبن کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک خاص قافلہ ہوتا ہے، وہ جو خاص ایک قافلہ ہوتا ہے کہ جو سوار ہو رہا ہوتا ہے، اس سارے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ رکبن ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا رکبن کا مطلب سوار ہونے والے نہیں ہوگا بلکہ سوار ہونے والوں کا ایک گروہ، اس سے ہم کیا کہیں گے؟ رکبن کہیں گے۔ اولم یکن، اولم یکن کیا مطلب کہ یا جو واحد ہے وہ کیا ہو جی؟ لم یکن واحد من لفظ ہی۔ قوم، قوم کسے کہتے ہیں؟ ایک لوگوں کا گروہ، ٹھیک ہے۔ قوم کا مطلب بہت سارے لوگ نہیں، لوگوں کے ایک گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ قوم کہتے ہیں۔ گروہ یعنی جمعیت، جماعت۔ اور راہتن کسے کہتے ہیں؟ راہتن بھی کیا ایک جماعت کو کہتے ہیں۔ کون سی جماعت؟ جو 10 سے کم ہو، 3 سے زیادہ ہو اور 10 سے کم ہو، یعنی 10 سے کم لوگوں کی جو جماعت ہوتی ہے اسے کیا راحت کہتے ہیں۔ قوم میں تو 10 سے زیادہ کی بھی جماعت آ سکتی ہے نا، تو راحتن کیا مطلب؟ چھوٹی جماعت، آپ یوں کہتے ہیں 10 سے چھوٹی جماعت، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہوگا۔ تیسرے کے ساتھ کیا ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، یہ بات موضوع پورا ہو جائے گا۔ والموضوع للحقیقت بالمعنی المذکور، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ اسم کو وضع کیا جائے گا حقیقت کے لیے، معنی مذکور میں۔ معنی مذکور کیا مطلب؟ کہ فردیت اور جمعیت کو آپ نہیں دیکھیں گے، گروہ کو اور افراد کو آپ نہیں دیکھیں گے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم الجنس کہتے ہیں۔ وَهُوَ غالبٌ، اور یہ عام طور پہ زیادہ تر کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ کہ فیما یفرق بینہ و بین واحدہ بالتا، کہ بینہ کہ اس اسم جنس میں، و بین واحدہ اور اس کے واحد میں فرق کیا جاتا ہے تا کے ذریعے سے، یعنی اس کے واحد کے اوپر تا لگتی ہے لیکن اس میں جنس کے اوپر تا نہیں لگتی۔ جیسے ہمارے پاس کیا ہے؟ ثمرۃ کا لفظیہ، کہ ثمرۃ واحد ہے اور اس میں جنس اس کی کیا ہے؟ ثمرٌ ہے۔ تو اب یہ جو ثمرٌ ہے اس میں افراد کو یا جو ہے وہ جمعیت کو نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا اس میں سے ایک حقیقت کیا ہے؟ ثمر کی ایک حقیقت ہے، ثمر، اس ثمر کو دیکھا گیا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال تمرن ہے، اس کی اگر واحد دیکھیں تو تمرتن ہے، لیکن جو اس میں جنس ہے وہ کیا ہے؟ تمرن ہے۔ تو تمر جب بولتے ہیں تو تمر سے مراد ہماری یہ نہیں ہوتی کہ کھجوروں کا ایک کیا ہے گروہ یا چند ایک پیٹیاں، یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ تمر کیا ہے؟ ایک اللہ کے نے جو چیزیں خلق کی ہیں کھانے والی، اس میں سے جو ایک حقیقت ہے، ایک جنس ہے، نوع ہے، اس کو آپ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس میں جنس کہتے ہیں۔ واقسو، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ الٹ کیسے؟ کہ جمع میں جو ہے وہ واو تا ہوتی ہو
لیکن جو واحد ہے اس میں تا نہ ہوتی ہو. اس کی کیا مثال ہے جی؟ اس کو کیا پڑھیں گے لفظ کو؟ یہ لفظ ہے جباعتن، فعالتن کے وزن پہ جباعتن. ٹھیک ہے جی. اس کی جو واحد ہے وہ جب ان ہے. ٹھیک ہے، جب ان کیا ہے؟ یہ واحد ہوگی نا، واحد میں تا نہیں ہے، جب ان. جمع میں کیا آ گئی؟ جباعتن آ گئی. اس کا جو لغت میں مطلب لکھا ہوا ہے پہاڑ کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو، یا سانپ کی سرخ رنگ کی جو چھتری ہوتی ہے اسی بھی کیا ہے؟ جب ان کہتے ہیں. پہاڑ کے گڑھے کو یا سانپ کی سرخ رنگ کی چھتری کو. تو یہ جب ان کیا ہے؟ واحد ہے. اور جمع میں کیا ہے؟ جباعتن آ جاتا ہے، اس میں کیا تا لگ جاتی ہے. اگلے لفظ کم اتن کہا. کم اتن کا مطلب کیا ہے؟ کھمبی کیا ہے، اور اس کا واحد کیا استعمال ہوتا ہے؟ کم ان. ٹھیک ہے، کم ان کی جو کم ان اس میں جنس ہو گیا، اور اس کی واحد کیا ہے ہمارے پاس؟ کم اتن کیا ہو گیا. تو کم ان کیا مطلب؟ اس کھمبی کے لیے کیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ لفظ بنایا ہے، ایک کھمبی، دو کھمبی، کھمبیوں کا مجموعہ، یہ کیا ذہن میں نہیں ہے. اسی طریقے سے کیا ہے؟ تمرن ہے. اسی طریقے سے بقرن ہے. بقرتن کی مثال کیا ہے؟ بقرن ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اور فرسن ہے، ابلن ہے. یہ ساری کیا مثالیں اسی کے اندر کیا آ جائیں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم تبن علیہ الآحاد. یہاں پہ ایک اور پہچان بھی بتا رہے ہیں کہ جمع میں اور اس میں جمع میں اور اس میں جنس میں ہم ایک اور طریقے سے بھی فرق کو جان سکتے ہیں. اور وہ فرق اس طریقے سے جانا جاتا ہے کہ جو جمع ہوتی ہے اس کا ایک ایسا وزن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر مفرد کو جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا. یعنی مما یعرف به الجمع، یعنی جس سے جمع کو پہچانا جاتا ہے کہ کون ہو علی وزن، کہ وہ ایک ایسے وزن پہ ہوتی ہے کہ لم تبن علیہ الآحاد، کہ جس کے اوپر پھر آحاد کو جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا. یعنی مفرد جو ہے وہ اس وزن پہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے. جیسے ابابیل کا جو وزن ہے، فعالیل کا جو وزن ہے، فعالیل کا جو وزن ہے وہ ہمارے پاس مفرد کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو ہے وہ اس سے بھی ایک نشانی یہ ہے کہ ابابیل جو ہے وہ فقط ایک مفرد کو نہیں کہتے، بلکہ ابابیل جو ہے وہ بہت سارے گروہ ہوں گے، بہت سارے جماعتیں اور جھنڈ ہوں گے. جھنڈ کے جھنڈ تو انہیں کیا کہیں گے؟ ابابیل کہیں گے. ایک یہ پہچان ہے. اور دوسری کیا پہچان ہے کہ وغلبۃ التانیث علیہ، علیہ علی الجمع، جمع کے اوپر جو ہے وہ تانیث کا کیا رہتا ہے؟ غلبہ رہتا ہے. اچھا، تانیث کا غلبہ رہتا ہے، یعنی اس کی طرف جو ضمیر وغیرہ پلٹتی ہے وہ مؤنث کی پلٹتی ہے، واحد مؤنث کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ ہم نے جمع میں کیا کہا تھا کہ یہ آحاد مجتمع کے لیے ہوتا ہے. تو آحاد مجتمع یعنی ایک وہ جماعت کی طرح کہ آپ کہہ لیں، جماعت کے طور پہ آپ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے؟ تانیث کے اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے. وَلِذَلِكَ حُكِمَ عَلَى نَحْوِ تُخَمٌ أَنَّهُ جَمْعُ تُخَمَةٍ مع أن نظيره رتبة ورتب محكوم عليه أنه اسم جنس. دو ہمارے پاس جو ہے وہ ہیں بالکل ایک جیسے ہیں وزن کے اعتبار سے، توخم توخمتن اور رتبن رتبتن. رتبتن اور رتبن کا معنی تو واضح ہے کہ جو تازہ کھجور ہوتی ہے پکی ہوئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ رتب کہتے ہیں. بالکل تازہ جو شروع میں ہوتی ہے. اچھا جی. اور توخم کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک بیماری ہے، بد ہضمی کی بیماری. ٹھیک ہے جی. توخمتن کی جو جمع کیا آتی ہے جی؟ توخمن اور توخماتن، یہ دونوں کیا آتی ہیں. اچھا، اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بالکل یہ ایک جیسے ہیں، رتبتن اور توخمتن دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن رتبتن کی جب رتبن بناتے ہیں تو رتبن کو رتبتن کی جمع نہیں کہتے، بلکہ رتبن کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اسم جنس ہے. ٹھیک ہے جی. جبکہ توخمتن کی جب توخمن بناتے ہیں تو اسے اسم جنس نہیں کہتے، بلکہ اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ جمع کہہ دیتے ہیں. تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ جو توخمن ہے یہ مؤنث کے کیا حکم میں ہوتا ہے، حاذہ توخمن استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو رتبن ہے وہ حاذہ رتبن کیا استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی.
تو اس وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تانیث کا غلبہ چونکہ توخم پہ ہوا، تو توخم پہ جب تانیث کا غلبہ ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ یہ جو ہے وہ جم ہے، اس میں جنس جو ہے وہ نہیں ہے۔ جبکہ وہاں پہ حاضہ رتبن کہیں گے، حاضہ رتبن نہیں کہیں گے، وہاں مذکر چل رہے، تو مذکر سے یہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ جم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تو یہ اس میں جنس ہوگا یا پھر کیا ہے اس میں وہ جم ہوگا۔ وَلِذَالِكَ ہے، لذالک کس بات کی علت ہے؟ غلبہ تانیث کی وجہ سے، یعنی اسی غلبہ تانیث کی وجہ سے حکم لگایا جاتا ہے علی نحو توخم انہ جمع توخمۃ، توخم کے اوپر کیا حکم لگایا کہ انہ جمع توخمۃ، یہ حکم لگا کہ یہ جم ہے، توخمۃ کی جم ہے، جم کا حکم لگا۔ معنی نظیر، جبکہ اس جیسی جو نظیر ہے، اس جیسی جو مثال ہے ہمارے پاس رتبۃ، تو اس میں ایسا نہیں ہے، کیوں؟ رتبۃ و رتب محکوم علیہ اس انہ اسم جنس، اس کے اوپر کیا حکم لگایا گیا کہ وہ اسم جنس ہے۔ اچھا، علت وجہ اس کی کیا بنی؟ لأن توخمن غلب علی تانیث، کیونکہ توخمن کے اوپر تانیث کا غلبہ ہے، اور کیسے عرب کہتے ہیں؟ حاضہ توخمن کہتے ہیں، ولا یقال حاضہ توخمن، حاضہ توخمن نہیں کہتے، جبکہ رتبن میں حاضہ رتبن کہتے ہیں، حاضہ رتبن کیا ہے نہیں کہتے۔ فعلم پس یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انہ فی معنی جماعت، کہ یہ ان الجم، کہ یہ جم ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ جماعت کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی احاد مجتمع کے معنی میں ہوتی ہے، بہت ساری احاد جمع ہو چکی ہوتی ہے۔ ولیس مسلوکا بہ، اور اسے نہیں لایا جاتا سبیل رتب و نحوہ، رتب اور رتب کی طرح جو ہے وہ اسے نہیں لایا جاتا، کیونکہ رتب جو ہے وہ کھجور کی، جو بہت ساری کھجوروں کی جماعت ہوتی ہے اور اکٹھی ہوتی ہیں، انہیں رتب نہیں کہتے۔ رتب کا اگر لغت میں جا کے مطلب دیکھیں تو وہ سیدھے سیدھا مطلب کیا لکھا ہوگا کہ جی وہ جو شروع میں کھجور ہوتی ہے، تازہ کھجور، اسے ہم رتب کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رتب ایک حقیقت کے لیے اور ایک نوع کے لیے واضح کیا گیا، کھجور کی ایک نوع تھی، اس کے لیے نام کیا رکھ دیا گیا؟ رتب کا رکھ دیا، اس میں یہ دیکھ ہی نہیں گیا کہ وہ زیادہ ہوں تھوڑی ہوں۔ جبکہ جو توخمن ہے اس کو جو ہے وہ جماعت کے کیا معنی میں لیا گیا، ٹھیک ہے، بہت ساری بیماریاں ہوں گی بد ہضمی کا، تو اسے ہم کیا کہیں گے جی؟ توخمن کہیں گے۔ یہ کتنے یہ طریقے ہو گئے جی؟ 2 طریقے ہو گئے نا۔ پہلا کہ جم جو ہے وہ ایسے وزن پہ آتی ہے کہ جس پہ واحد نہیں آتے، دوسرا کہ جم کے اوپر کیا ہے؟ تانیث کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہ 2 طریقے ہو گئے جم کے پہچاننے کے۔ اچھا، اب اس میں جم میں آ جائیں، وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ اسْمُ الْجَمْعِ كَوْنُهُ عَلَى وَزْنِ الْآحَاد، اور جس چیز سے اس میں جم کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ ایسے وزن کے اوپر ہوتی ہے کہ جو آحاد کا کیا وزن آتا ہے، واحد کے وزن آ سکتے ہیں، ایک یہ پہچان، اور دوسری کیا پہچان ہوتی ہے کہ وَلَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِّن لَفْظِهِ، اس میں جم میں جو اس کے لفظ سے واحد جو ہے وہ عام طور پہ ہمیں نہیں ملتا۔ قوم اور راحت میں لے لیں کہ قوم اور راحت جو ہے یہ وزن بھی ان کا ایسا ہے، قوم اور راحت کا وزن وہی فعلن کا وزن ہے، تو یہ وزن کیا ہے؟ مفرد کا وزن بھی کیا استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ قوم اور راحت کی اگر آپ واحد نکالنا چاہیں تو اس کے اپنے لفظ سے کیا واحد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ قوم کی واحد تو شاید رجل و امرأۃ، اسی طریقے سے آپ بناتے ہیں بہت سارے کو مل کے جن سے قوم بنتی ہے، اور راحتن بھی یہ جماعت کے معنی میں جو 3 سے زیادہ اور 10 سے تھوڑی جماعت ہو، تو اس میں بھی کیا ہے؟ اس کے لفظ سے جو ہے وہ واحد آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ 2 اس کی پہچان ہو گئی۔ تیسری کیا ہے کہ وَقَوْنُهُ مُسَاوِيًا لِلْوَاحِدِ فِي تَذْكِيرِهِ، کہ یہ واحد کے مساوی ہوتا ہے، کس بات میں؟ فی تذکیرہ، مذکر ہونے میں، ٹھیک ہے، واحد کے مذکر ہونے میں، یعنی اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ جمع کی نہیں ہوتی، بلکہ واحد مذکر کی کیا ہے اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، اسم جنس کے لیے، ھذا قوم، ٹھیک ہے جی۔ اور ون نسبت الیہ، اور کس کی طرف نسبت دینے کے لیے؟ اس کی طرف نسبت دینے کے لیے یہ واحد کی طرح ہی ہے، جس طرح ایک واحد کی طرف آپ نسبت دیتے ہیں، جمع کی طرف تو نسبت نہیں دے سکتے، مثلا پاکستان ایک واحد کا صیغہ بنے گا تو اس کی طرف نسبت دیں گے پاکستانیون، ٹھیک ہے جی۔ تو نسبت دینے میں اور واحد مذکر کے کیا حکم میں یہ ہوتا ہے، یعنی ہم ٹوٹل 4 بنا لیں کہ اس میں جم کی انہوں نے یہاں پہ 4 کیا علامتیں بیان کی، کہ وہی واحد کے وزن پہ ہوگا،
اور اس کے لفظ سے واحد نہیں آتا ہوگا، دوسرا اس کے لیے جو حکم ہوگا وہ واحد مذکر کا ہوگا، اور تیسرا یہ نہیں ہوگا، واحد مذکر کا اس کے لیے حکم استعمال ہوگا، اور چوتھا کیا ہے جی اس کی طرف ہم نسبت دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ وَلِذَلِكَ حُكِمَ عَلَى نَحْوِ غَزِيٌّ أَنَّهُ اسم لجمع غازن، اسم لجمعین یعنی اسم جمع ہو گیا۔ غزیون کے اوپر کیا حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ غازن کی جمع نہیں ہے بلکہ اسم جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ اسی کے وزن پہ آ جائیں، غزیون کے وزن پہ کیا ہے؟ کلیبن ہے، کلیبن اور غزیون کا ایک ہی وزن ہے۔ کلیبن کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع نہیں کہتے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دونوں میں فرق ہو گیا، یعنی غزیون اور کلیبن بالکل سیم وزن پہ آ رہے ہیں، لیکن غزیون کو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اسم جمع ہے، اور کلیبن کو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ جمع ہے۔ فرق کیوں رکھا؟ وہ فرق کی وجہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی فرق کی وجہ یہ ہے کہ لأن غزیًا ذکر ذکر، یا مذکر کے لیے ہوگا نا ذکر، ہاں ٹھیک ہے، لأن غزیًا ذکر، کیونکہ غزیًا کو کیا ہے؟ مذکر کیا جاتا ہے، اور وہ کلیبن کیا ہے؟ مؤنث، اور کلیبن کو کیا ہے جی؟ مؤنث کیا ہے؟ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ یعنی غزیون کے مذکر کیسے بناتے ہیں؟ یعنی ھذا غزیون کہہ دیتے ہیں، ھذہ کیا ہے؟ غزیون نہیں کہتے، جبکہ کلیبن کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ ھذہ کیا ہے؟ کلیبن استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اچھا، ان کے ترجمہ میں کیا فرق ہوگا؟ غزیون اگر یہ غازی کی جمع ہے تو غازی کسے کہتے ہیں؟ جہاد کرنے کو کہتے ہیں نا، غزوات اسی سے ہے، غزوات سے غزا بنے گیا، اور اس میں فعل کیا بنے گا؟ غازیون تھا تو غازیون کیا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو جہاد کرنے والا، تو غزیون کا مطلب کیا ہو؟ یہ نہیں ہوگا کہ بہت سارے جہاد کرنے والے، کیونکہ وہ تو جمع کا مطلب ہوتا ہے نا۔ غزیون جب اس میں جمع ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہم کریں گے؟ غزیون یعنی جہادی گروہ، ٹھیک ہے، جس طرح قوم کا معنی ہم کرتے ہیں نا، گروہ کے معنی میں آتے ہیں نا، وہ اس کے لیے کیا تعبیر استعمال ہوتی ہے؟ اس میں جمع کے لیے احاد مجتمع جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مجموعۃ الاحاد، مجموعہ یعنی گروہ کا معنی آتا ہے۔ تو غزیون کا جب اس میں جمع ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے ترجمہ میں کیا آ جائے گا؟ جہادی گروہ، ٹھیک ہے۔ اور کلیبن یہ کلب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہیں گے کلیبن کا مطلب کتوں کا گروہ، کلیبن، ٹھیک ہے، کلیبن کیا کہیں گے؟ بہت سارے کتے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ کیا جمع میں کہہ جا رہی ہے، وہ یعنی جب ہم صیغہ استعمال کریں گے ھذہ کلیبن استعمال کریں گے، بہت سارے کتے ہوں گے، ھذہ کلیبن، جس طرح اوپر استعمال کر رہے تھے ھذہ تو خمن، ہاں اردو میں تو مذکر مؤنث کا اور ہے نا سسٹم، عربی کا اور ہے۔ ضمیر جب اس کی طرف لٹائیں گے، ٹھیک ہے، ہاں جماعت کی تعویل میں کر کے اس کی طرف کیا ہے؟ مؤنث کی طرف پلٹائیں گے، جبکہ جو یہ غزیون ہوگا اس کو جو ہے وہ جماعت کی تعویل میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ اس میں جمع ہے تو یہ ایک گروہ، شروع سے کیا ہے؟ ایک مفرد کا حکم اس کے ساتھ رکھنا ہے، واحد مذکر کا، تو یہ بالکل مقابلے والی ہو جائے گی، یعنی جمع میں جو ہے وہ مؤنث کا چلتا ہے حکم جماعت والا، اور اس میں جمع میں کیا مؤنث والا نہیں چلتا، مذکر والا کیا چلتا ہے۔ اچھا، یہ مذکر والی مثال دے دی، اب نسبت والی دے رہے ہیں۔ رکاب جو لفظ ہے نا، رکاب، ٹھیک ہے جی، رکاب کو کہتے ہیں کہ یہ رکوب کی جو ہے وہ اس میں جمع ہے جی، جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رکوب کسے کہتے ہیں؟ رکوب سواری کے جانور کو کہتے ہیں، گاڑی کو بھی کہہ سکتے ہیں آج کل، یعنی وہ اونٹ کو کہتے تھے، اونٹ جس کے اوپر کیا سواری کی جاتی تھی اس زمانے میں، تو اس اونٹ کی جب ہم نے جمع بنائی تو لغت میں تو لکھا گیا کہ اس کی جمع رکاب ہے، ٹھیک ہے، یا رکبان لکھا، کچھ لوگوں نے رکوب لکھا اس کی جمع میں، یعنی رکوب واحد ہو گیا سواری، اس کی جمع میں آپ کو کیا ملے گا لغت میں جی؟ ایک لفظ رکوب لکھا ہوا ہے جمع میں، ایک رکبان لکھا ہوا ہے، اور ایک کیا لکھے گا آپ کو وہ ملے گا رکاب کیا ملے گا، ٹھیک ہے، تینوں مل جائیں گے۔ اب اس میں سے جمع کون ہے اور اس میں جمع کون ہے؟ تو ابن ناظم کے مطابق جو رکاب ہے وہ جمع نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں جمع ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں اس میں جمع کی دلیل کیا آپ کے پاس؟
وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ کیونکہ جم کی کیا ہے نسبت نہیں لگائی جاتی، جم کے اوپر یا نسبت نہیں لگتی، لیکن اس میں جم کے اوپر کیا یا نسبت لگتی ہے، اور رکاب کے اوپر ہمیں کیا ہے یا نسبت لگتی ہوئی عربی زبان میں کیا نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ حکم آئزن علی نحو رکاب، رکاب کی طرح کی جو مثالیں ان کے اوپر حکم لگایا جائے گا کہ انہ اسم لجمع رکوب، کہ یہ اسم جمع ہے رکوب کے لیے. دلیل کیا ہے جی؟ لأنہم نسبوا الیہ، کیونکہ وہ اس کی طرف نسبت دیتے ہیں یا نسبت لگا دیتے ہیں. فقالوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ زیت رکابی، ٹھیک ہے، زیت رکابی، وہ کہتے ہیں کہ شام سے جو ہے وہ تیل آیا کرتا تھا، اونٹوں کے اوپر کیا ہے وہ لاد کے لاتے تھے اس تیل کو، تو اس تیل کا پھر نام کیا پڑ گیا؟ زیتون رکابی. یہ وہ تیل ہے کہ جو رکاب سواریوں کہتے ہیں، اونٹوں کو کہتے تھے، کہ جو اونٹ کے اوپر کیا لاد کے لایا جاتا ہے. تو جب رکابی کے اوپر نسبت لگ گئی تو پھر قانون ہمارے پاس کیا ہے کہ والجموع لا ينسب الیہ، کہ جم کے اوپر نسبت نہیں لگتی. نسبت یا نسبت کس کے اوپر لگتی ہے؟ اسم جم کے اوپر لگتی ہے. تو لہٰذا رکاب کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسم جم ہے، نہ کہ یہ جم ہے. تو پھر رکاب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت سارے اونٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، بلکہ رکاب کیا مطلب ہوگا؟ اونٹوں کا گروہ، ٹھیک ہے، اس میں جم یہ گروہ کا معنی آئے گا. اچھا، والجموع لا ينسب الیہ، جم کی طرف نسبت نہیں لگتی، نسبت نہیں جاتی، الا اذا غلبت، مگر یہ کہ غلبہ ہو جائے. جم میں کس بات کا غلبہ ہو جائے؟ کہتے ہیں کہ جم میں غلبہ جو ہے وہ واحد کا ہو جائے، ہو جمع لیکن اب یہ علم بن جائے اور واحد کے کیا حکم میں چلا جائے، یہ غلبہ سے یہ مراد ہے. یعنی الا اذا غلبت، مگر یہ کہ غلبہ اس کے اوپر آ جائے، غلبہ ہو جائے. کس چیز کا غلبہ ہو جائے جی؟ یعنی علم بن جائے، علم بن جائے اور واحد کے کیا حکم میں آ جائے، ٹھیک ہے. جیسے انصار جو تھا، یہ ناصر کی جمع کیا ہے؟ انصار ہے، بہت سارے مددگار. تو اب انصار جو ہے وہ قبیلے کا نام بن گیا. قبیلے کا نام کیا ہوتے ہیں؟ علم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو چونکہ اب یہ جمع کا حکم اس کے اوپر نہیں لگا، غلبہ اس کے اوپر کیا پڑ گیا کہ وہ قبیلے کے کیا نام پہ پڑ گیا. تو ابھی آپ اگر عربی زبان میں بولیں کہ جی ہمارے انصار کون ہوں گے، تو سیدھا لوگوں کا ذہن اب بھی ادھر ہی پھنسا ہوا ہے، انصار اور مہاجرین میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر غلبہ کس چیز کا آ گیا ہے؟ وہ قبیلے کا آ گیا ہے، کہ جنہوں نے اس زمانے میں جو ہے وہ مدینہ سے جو لوگ آئے تھے ان کی مدد کی تھی، تو وہ ان کو انصار کا لقب ملا تھا، اور انصار کی وجہ سے وہ علم بن گیا. تو یہ اب تک کیا یہ نظام کیا چلتا آ رہا ہے. تو لہٰذا اس کی طرف کیا ہے پھر نسبت کیا ہو جاتی ہے؟ انصاریون. تو یہاں پہ جو یا نسبت لگی ہے جم کے اوپر، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انصار جو ہے وہ اس میں جم ہے، نہیں، انصار ہے جم ہی، لیکن یا نسبت اس کے اوپر کیوں لگی ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی جم ہے کہ جس کے اوپر علم کا کیا آ گیا ہے؟ غلبہ آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک جو ہے وہ ٹوٹل ہمیں جو ہے وہ جم اور اس میں جم کے جو فرق بتائے ہیں وہ ٹوٹل اگر خلاصہ ہم کریں تو 4 اور 3 7 ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اگر مقابلے میں ہم چلیں خلاصے کے طور پہ کہ جم اور اس میں جم میں جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے لے لیں کہ جم جو ہے وہ ایسے وزن پہ نہیں آتی کہ جس کے اوپر واحد کا وزن ہو، جبکہ اس میں جم ایسے وزن پہ آ جاتی ہے کہ جس کے اوپر کیا ہے واحد کا وزن ہو، ٹھیک ہے. یہ دونوں مقابلے میں آ گئی. دوسری مقابلے والی چیز کیا ہے کہ جم میں جو ہے وہ تانیث کا غلبہ ہوتا ہے، ضمیر جب پلٹتی ہے تو جماعت کی تعویل میں کر کے واحد مؤنث کی ضمیر پلٹتی ہے، جبکہ اس میں جم میں جو ہے وہ واحد مذکر کی ضمیر پلٹتی ہے، کیونکہ اسے آپ جماعت کے معنی میں نہیں لیتے، مفرد اور واحد کے کیا ہے حکم میں سے لیتے ہیں. یہ 2 مقابلے میں ہو گئے. تیسری چیز کیا ہے جی اس میں کہ جم میں جو ہے وہ یا نسبت نہیں لگتی، جبکہ اس میں جم میں کیا لگتی ہے؟ یا نسبت لگتی ہے. یہ 3 فرق ہو گئے. اور چوتھا کیا ہے جی؟ یہ ابھی ہم نے بیان کیا نسبت والی بات. نہیں، وہ تو فقط اللہ جم میں تب یا نسبت لگتی ہے جب غلبہ ہو جائے واحد کا، علم کا. تو یہ 3 چیزیں کیا ہیں اس کے مقابلے میں آ رہی ہیں. اور اس میں اور کیا چیز ہے چوتھی؟ بس یہ 3 ہی ہیں. ہاں، ایک اور چیز یہ مقابلے میں چوتھی چیز مقابلے میں کہ اس میں جم میں جو اس کا واحد ہوتا ہے وہ اس کے لفظ سے نہیں ہوتا، جبکہ جم میں جو واحد ملتا ہے وہ ہمیں اس کے لفظ سے کیا عام طور پہ مل جاتا ہے. تو یہ 4 کیا ہو جائیں گے؟ فرق ہو جائیں گے. تو یہ اس پیپر میں آپ کو ہم نے دیے تھے 3 فرق لکھنے، تو وہ یہ 4 فرق ظاہری طور پہ ہو جائیں گے، اور 3 جو شروع میں بیان کیے ہیں وہ کیا ہے اس کی تعریف ہو جائے گی اور معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی.